आमाल का नफा, दीन का नफा, दीन की मेहनत का नफा। अब भाई मालेगांव वालों के दाई की नफा है, यह खत्म हो जाएगी, लेकिन दीन पर चलने का नफा कभी खत्म नहीं होता। इंसान तो दुनिया छोड़कर चला जाता है, लेकिन वो कुछ इसके कारनामे अंजाम दिए, अमाल के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके अजर व सवाब को बढ़ाता चला जाता है। फिर ये कि इस दीन पर चलने वालों को, इसकी मेहनत करने वालों को अल्लाह देगा क्या, मिलेगा क्या? देखो ये मजमा घंटों से बैठा है, ऊपर से आया, असर में आया और घंटों बैठा हुआ है, और इस वक्त अल्लाह का दीन मेरी जिंदगी में जिंदा हो जाए, मेरा ईमान बन जाए, मेरी कब्र बन जाए, मेरी आखिरत बन जाए, अल्लाह मेरा तुम्हारा बेड़ा पार कर दे। और क्या है मेरे तुम्हारे जमा होने का मकसद? अल्लाह ताला इस सोच पर, इस फिक्र पर, इस जमा होने पर हमको और आपको देगा क्या, मिलेगा क्या? इसलिए कि अल्लाह उसके रसूल की निस्बत से बड़ी निस्बत और क्या हो सकती है मेरे मुझको? इसकी कदरदानी पर, इस पर शुक्र अदा करने पर, इस पर हरकत में जान माल के झोंकने पर, लगाने पर अल्लाह इन काम करने वालों को देगा क्या, मिलेगा क्या? दराज से सफर करके ये मजमा आया है, और इस मुश्तबे आपसे अर्ज किया गया था, मेरे रसूल अल्लाह की कसम ये मजमा से ये 2 दिन पहले जो मशवरा हुआ उसमें तो तय हुआ कि हमको जिले की वो हमारे अहबाब जो जमातों को लेकर चलते उनको ढूंढना है, इसलिए खबर सुन लो जमा हो गया। इसी बात के लिए अल्लाह की कसम मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई दोस्तों, मालेगांव वालों, हमको और आपको यहाँ जमा करने के लिए सदियों की कुर्बानी दी थी। हमें नहीं पता कितने आंसू के दरिया बहाए गए इस मजमे को गुरबैत में लाने के लिए। अपने को क्या पता कितनी माओ की गोदे उजड़ी है, और कितने बच्चे यतीम हुए हैं, और कितनी माए बेवा हुई, अल्लाह ही बेहतर जानता है। कितनों घरों में वाक़े आए, कितनी जिंदगियां खपी उजड़ी है, कितने घराने लुट गए, कितने जनाजे उठे इस रास्ते के अंदर, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तब कहीं जाकर अल्लाह ने कुलूब को मुतवज्जे किया। मजमा खींचा चला आ रहा है ना, ये गुरबत में तुम्हारे पैर रखने की जगह नहीं। इस 2 साल, 5 साल, 10 साल की मेहनत का नतीजा नहीं है, इसके पीछे सदियों की कुर्बानी है। इसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुलूब को मुतवज्जे किया। अल्लाह ताला इसको देगा क्या, इस नम्र हरकत पर, इस दावत पर, इस मेहनत पर, अगर इसका हकीकी नफा अल्लाह रब्बुल इज्जत को दुनिया में जाहिर फरमा दे। आप यकीन मानो खुशी के मारे आदमी की मौत वाक़ई हो जाएगी, बढ़ जाएगा इसका कलीजा खुशी की वजह से। जिस तरह से बड़ा भारी सदमा, टेंशन, डिप्रेशन आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, गम की खबर सुनकर, सदमे की खबर सुनकर आदमी कोमा में पहुंच जाता है, आईसीयू में। लोग पूछते हैं तो हमारे मालेगांव का मोहम्मद अली रोड का पहलवान आदमी था, अरे बोले ये कैसे मरा, इसको हुआ क्या, कैसे गया? तो कहते इसने सदमा ले लिया। सदमे में आदमी की मौत वाक़ई हो जाती है। अब देखो बाप बेचारा बुढ़ापे की तहरीज पर कदम रखा है, जवान बेटा उसका, वो भी बड़ी मन्नत और मुराद के बाद पैदा हुआ, कई साल के बाद शादी की। अब अल्लाह ना करे अगर ये किसी हादसे का शिकार हो जाए, इसकी मौत वाक़ई हो जाए, पूरे बाप के दिल पर एक चोट लगती है, वो अपने बेटे की मोहब्बत में वो भी खत्म हो जाता है। उसको सोच सोच कर हाय मेरा जवान बेटा हाथ से निकल गया। ये मियां बीवी, इनका चोरी दामन का साथ होता है। शोहर इंतकाल कर जाए ना तो घरवाली वो गम ले लेती, सदमे में पड़ जाती। कोई तो मेरा एक धनी था जो मेरे को पूछता था, इसलिए कि मेरे बुजुर्गों आज की कल की औलादें कहाँ अपने माँ बाप को घास डालती है, और जो बेटा नहीं पूछता माँ बाप को तो बहू का वो पूछेगी। जब बेटा ही नहीं पूछता, जो अपना है वो नहीं पूछता, तो पराई है वो का वो पूछेगी। अब ये बेचारा, ये अल्लाह की बंदी, ये अल्लाह का बंदा अपनी घरवाली के सदमे में, गम में ही, वो बेचारी मेरे को पूछती थी, अजी क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत कैसी, क्यों तुमको खाना नहीं चल रहा, तुम आज मैं देख रही सारी रात तुम सोए नहीं हो, चलो जाएंगे हम बताएंगे डॉक्टर को, कुछ चेकअप करा कर आएंगे, क्या बात है। वो बेचारी पूछने वाली चली जाए ना, घरवाली ये शोहर उस अपनी 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 घरवाली के सदमे में भी खत्म हो जाता है, और शोहर का इंतकाल हो जाए तो ये बीवी सदमा ले लेती उसकी, मेरा धनी, मेरा सर का ताज चला गया। अब 4 जवान बैठे, लेकिन एक भी माँ बाप को घास नहीं डालता, एक भी नहीं पूछता। ये बेचारा पूछने वाला, क्या बाबा क्या हुआ तेरे को, तेरी क्या शुगर बढ़ गई, तेरा बीपी क्या लो हो गया क्या,
مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی؟ چل بولے وہ ڈاکٹر ہے، بولے وہاں نیا پورے میں، میں بتاؤں گا، اچھا ہے اسپیشل ڈاکٹر ہے. یہ بیچارہ پوچھنے والا چلا گیا، یہ گھر والی اس کے صدمے میں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ دنیا کا دستور ہے بزرگوں. جس طرح سے بڑا بھاری صدمہ یہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، بے عینی بزرگوں اسی طرح بڑی خوشی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اعمال کے بدلے کی جگہ وہ آخرت کو بنایا. یہ دنیا کے دارالعمل کھیتی باڑی کا زمانہ ہے. آپ بزرگوں کام کرنے والوں کو تو اللہ وہاں نوازے گا، دین کی محنت کرنے والوں کو، دین پر چلنے والوں کو کل قیامت سے اور اللہ ایک ایک کو نام لے لے کر اپنی عدالت میں بلائے گی. اللہ آ جاؤ، کلوڑ والوں، ستانا والوں، اگنپوری والوں، اور لاسل گاؤں یودے والے، منواڑ والوں، آ جاؤ. تم نے جو ہمارے دین کی نسبت پر اپنے کو جھونکا، جان لگائی، مال لگایا، تمہارے جذبات قربان ہوئے، تم نے اپنا سب کچھ لگا دیا ہمارے دین کو زندہ کرنے پر. چلو آؤ اب اس کا یہ بدلا، یہ بدلا، یہ بدلا. جب اللہ یہ منواڑ والوں کو، لاسل گاؤں والوں کو، یہ مالیگاؤں والوں کو اللہ دینے پر اور نوازنے پر آئے گی تو یہ تمنا کرنے لگے گا یہ ہمارا مالیگاؤں کا یہ کام کرنے والا، وہ میرے اللہ، وہ میرے پروردگار، وہ میرے مولا، اے اللہ میری پوری زندگی اور جو بھی تو نے میرے کو دیا تھا، مالیگاؤں میں میرے رہنے کا مکان، میرے پہننے کے کپڑے، اے اللہ میری زندگی بھر کی کمائی، اے اللہ میری رتی رتی ٹھیکری ٹھیکری کوڑی کوڑی، یہاں تک کہ اللہ میری ہر سانس اگر دنیا میں تیرے نام پر، تیرے دین کو زندہ کرنے پر میرے مولا لگ جاتی، لٹ جاتی، کھپ جاتی، میری آخرت کی بڑی زبردست گہری کمائی بنتی. خلاصہ یہ میرے بزرگوں، اس کام کے کرنے والوں کو اس کی قدر و قیمت کا پتہ اس دن چلے گا جب عمل کا موقع میرے تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. اور دیکھو ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا یونس صاحب نور اللہ مرحوم، ماشاء اللہ ہمارے مالیگاؤں کے 20 مرتبہ حضرت کے سفر ہو چکے. اللہ حضرت کو غریب رحمت فرمائے، اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. عجیب بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کام کرنے والوں سے کہ دیکھو بزرگوں کام کی قدر کر لو. فرماتے تھے اللہ دنیا تو ہر کس کو ناقص کو دیتا ہے، چورو چکے کو، شرابی کبابی کو، افیم کی گجڑی کو، یہاں تک کہ دہریا، کس کو کہتے ہیں بھائی مالیگاؤں والوں؟ دہریا کون؟ ناستک. ما مانا ناستک؟ ناستک کا کیا مانا؟ وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے. کہتا دنیا میں لفظ اللہ اور گاڈ اور بھگوان اور خدا یہ بس دل کو بہلانے کی چیزیں ہیں. یہ جو نظام کائنات ہے یہ تو خود بخود چل رہا ہے، ایٹومیٹک چل رہا ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں. میرے بزرگوں اتنے بڑے پاپی کو بھی اللہ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ ایکڑوں میں کھیتی دیتا ہے، زمین دیتا ہے، غلہ دیتا ہے، مال دیتا ہے، بڑھیا مکان، بڑھیا کپڑے، بڑھیا سواری. وجہ کیا اس کی؟ حضرت فرمایا کرتے تھے اس کی وجہ یہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں یہ دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت اللہ سب کو دیتا ہے. اپنے ماننے والوں کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے. اللہ دنیا نمازی کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے. یہ کوئی تخصیص نہیں ہے اللہ کے. ارے بولے یہ تو یہ ہمارے دین کا کام نہیں کرتا، اس کی تشکیل کرتا ہے، کرنٹ مارتا ہے، یہ آنکھ بتاتا ہے، ہاتھ رکھنے نہیں دیتا، مسجد کے قریب رہتا ہے، قربین کے بازو میں لگا لگا اس کا مکان ہے، لگے لگا اس کا پاور روم ہے، لگی لگی اس کی دکان ہے، اور یہ اذان سن کر کے ہمارے دربار میں نہیں آتا. کیا کیا جائے؟ بولے میرے فرشتوں اس نے وہ مالیگاؤں میونسپل کارپوریشن ہے نا، وہاں پر اس نے ایک ٹینڈر داخل کیا ہے مہانگر پالکا میں بلدیہ کے اندر، کروڑوں کا اس کا ٹینڈر ہے. ناسک میں جا کر اس نے ٹینڈر بھرا ہے. بولے ہم اس کا ٹینڈر پاس نہیں ہونے دیں گے. کروڑوں کا کام چل رہا ہے نا، فلائی برج، اوور برج، کروڑوں کو ٹینڈر ہوتے ہیں گورنمنٹ کے. میرے فرشتوں ہم اس کا ٹینڈر پاس نہیں ہونے دیں گے، یہ ہماری بات نہیں سنتا، تشکیل کرو تو کرنٹ مارتا ہی ہے، اذان سن کر بھی ہمارے دربار میں نہیں آتا. اس نے وہ مالیگاؤں بائی پاس پر چوکولی پر ایک پلاٹ خریدا ہے، رو ہاؤس بنانا چاہتا ہے، وہاں فارم ہاؤس بنانے کا ارادہ ہے اس کا، ہائی وے ٹچ. بولے میرے فرشتوں ہم اس کا فارم ہاؤس بننے نہیں دیں گے، اس میں ارتھڑا ڈالیں گے، رکاوٹ. یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے. اللہ کا دنیا سب کو دیتا ہے، چاہے تم اس کے دین کا کام کرو یا اس سے اپنے دامن کو بچا لو، اس کے دربار میں اپنے ماتھے کو جھکاؤ یا اس کے ساتھ بغاوت اور سرکشی کرو. اللہ رب العزت کی نگاہ میں یہ دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت اللہ سب کو دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی. اللہ دنیا نمازی کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے، اپنے مطیع فرما بردار برگزیدہ بندوں کو بھی دیتا ہے
اور اپنے نافرمان بھٹکو ہوئے باغی اور پاپیوں کو بھی دیتا ہے. اسی کی روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں بزرگوں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ آج کے زمانے کے بے دین کو، بے نمازی کو، پاپی کو، دہریے کو، نافرمان کو ایک گھونٹ بھی پانی تک کا نہ دیتا. کہ بزرگوں مانے گاؤں والوں، پانی تو اللہ کی عام نعمت ہے، معمولی نعمت ہے، لیکن آپ یقین مانیے وہ اللہ اپنے اس نافرمان بندے پر پانی کی سبیلیں، پانی کے قطرے، پانی کی دھیب اور پانی کی بوندوں تک کا حرام کر دیتا. ہے ہی نہیں اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت، اللہ سب کو دیتا ہے. اور کتنی حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے موڑ بھرون، کتنی پیٹ بھر کے، اس کو خود نہیں پتا کہ میں منماڑ کا، مالیگاؤں کا کتنا بڑا دھنی اور کتنا بڑا مالدار ہوں. میرے پاس جو لوم چلتے ہیں میرے اس کی لاگت کتنی ہے، جو زمینیں میں نے خریدی ہے کہاں، وہ ایگت پوری میں اور سٹانہ میں اور کلون کے اندر، آج کی تاریخ میں وہ مارکیٹ کا ریٹ کیا ہے، اس کا گھر کے اندر کیش کتنا پڑا ہوا ہے اور بینکوں میں کتنا، یہ خود نہیں جانتا میں کتنا بڑا دھنی اور کتنا بڑا مالدار ہوں. اس کی وجہ کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت، اللہ سب کو دیتا ہے. جو دین کا کام کرتے اللہ دنیا ان کو بھی دیتا ہے، اور جو دین اور دین کی محنت، دعوت اور دعوت کے تقاضوں سے اپنا دامن بچا لیتے، انشاءاللہ ماشاءاللہ میں سوچوں گا، میرا ارادے میں نام لکھو، میرے لیے دعا کر دو، مارچ میں جاؤں گا، جون میں جاؤں گا، اپریل میں جاؤں گا، شعبان میں جاؤں گا، شوال میں جاؤں گا. 10 سال ہو گئے اللہ کا بندہ نام لکھاتا ہے، نکلنے وقت پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن آپ یقین مانیے وہ اللہ اپنے اس بندے کا دانا پانی بند نہیں کرتا. دیکھیے دنیا ہے ہی اللہ کی نگاہ میں بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت. لیکن آگے شیخ اچھی بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بزرگوں، دنیا تو ہر کس و ناکس کو مل جاتی ہے، اللہ دے دیتا ہے، لیکن وہ اللہ اپنا دین ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو نہیں دیتا. اور اس سے آگے اچھی بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے جس طرح اللہ ہر کس و ناکس کو اپنا دین نہیں دیتا، ایسے ہی اللہ ہر کس و ناکس سے اپنے دین کا کام بھی نہیں دیتا. یہ بھی عجیب بات ہے. ہمارا مالیگاؤں نہیں میرے بزرگوں، ناسک نہیں، یہ تمہارا دھلیا اور نندوربار اور شہادہ، تلودا، نرڈانا، اکلکوا، نوابپور نہیں، بلکہ سارا عالم بھرا ہوا ہے صلاحیت مندوں سے. یہ دنیا کوئی صلاحیت مندوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے. آپ کو ایک سے ایک چوہادری، ایک سے ایک چودھری اور ایک سے ایک تیسمار خان بھی دیکھیں، ایک سے ایک صلاحیت مندوں کی دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے. ملک والے، مال والے، عہدے والے، کرسی والے، علم والے، ہنر والے، استعداد والے، صلاحیت والے، بولنے والوں کی کیا کمی ہے کہ دنیا کے اندر ایک سے ایک بولنے والے. لیکن ایک بات سمجھ لیں میرے بزرگوں، یہ دین اور دین کی محنت، یہ دعوت اور دعوت کی محنت، یہ اللہ رب العزت کا وہ چنندہ سرمایہ ہے، وہ سلیکٹڈ نعمت ہے اللہ کی، جو نہیں اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، نہیں اللہ ہر ایک سے اپنا کام لیتا ہے. اب بزرگوں، جب اللہ اپنی کسی بندے کو نوازنا چاہتا ہے، اپنے مخصوص خزانوں سے جب اللہ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے، جب وہ اللہ اپنے عطایا کے دہانے، اپنے دین کے دروازے اپنے بندوں پر کھولنا چاہتا ہے، یہ سمجھتے میرے بزرگوں، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، پھر وہ اللہ سب سے پہلے اس کو اپنا دین عطا کرتا ہے. اور یہ میری آپ کی بات نہیں ہے، یہ تو آقا مدنی کا فرمان ہے، سرکار کا. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ رب العزت اپنی جس بندے کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، پھر وہ اللہ اس کو دین کا شعور، دین کی فراست اور دین کا فہم مرحمت فرماتے ہیں. وہ اللہ اسے اپنے دین کا کام لیتا ہے بزرگوں، وہ اللہ اس کی جان مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرماتا ہے. اس لیے ہم اس نقل و حرکت پر، اس دین اور دین کی محنت پر سعادت سمجھ کر آئے. آدمی اس کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے بلکہ سعادت سمجھے. اپنے کو محتاج سمجھ کر آدمی اس میدان میں اپنے کو لے کر آئے. ہم محتاج ہیں مالیگاؤں والے اللہ کے دین کی، اللہ کا دین. ہم مالیگاؤں والوں کا محتاج نہیں ہے میرے بزرگوں. میرے کو اور آپ کو ضرورت ہے اللہ کے دین کی، اللہ کو دین کو میری آپ کی ضرورت نہیں. یہ تو وہ مقدس، متبرک اور مبارک میدان ہے دعوت کا. جو چلے گا اپنی ذات کا نفع کرے گا، اور جو اپنے دامن کو بچائے گا، آپ یقین مانو اس سے دین کا، دعوت کا، تبلیغ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. نقصان میری تمہاری ذاتوں کا ہوگا. دین کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ کا ہے. ہم دین کی حفاظت کی فکر نہ کریں، ہم تو اپنی حفاظت کو سوچیں. اللہ کہہ رہے شریعت ہم نے نافذ کی ہے. انا نحن نزلنا القرآن وانا له لحافظون. اللہ فرما رہے شریعت ہم نے نافذ کی، ہم اس کی حفاظت کریں گے.
ہم تو اپنی حفاظت کی فکر کریں، کہیں ہماری غفلت، ہماری سستی، ہماری بے فکری، ہماری لاپرواہی، ہماری کوتاہی، ہماری بے دلی کہیں ہمیں کام سے محروم نہ کر دے. اس لیے کہ اللہ جو کام دیتا ہے، اللہ جو کام لیتا ہے، وہ کام کرنے والوں کے اندر کی طلب اور قرآن اور فکروں پر اللہ کام لیتا ہے. افضل کو اللہ کا دین کسی کے مال کا، صلاحیت کا، علم کا اور ہنر کا اور استعداد کا محتاج نہیں ہے. کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ صاحب مال والے آئے گے تبلیغ میں تو تبلیغ کی گاڑی چلے گی، بولنے والے آئے گے تو تبلیغ کی گاڑی چلے گی، استعداد عمدہ ہوگا تو کام چلے گا. یہ کوئی ضابطہ قانون نہیں ہے اللہ کا. اکھڑ قوم تھی صحابہ کی، انتہائی ضلالت اور گمراہی کے اندر گری ہوئی قوم، ہر قسم کی گندگیاں ان کی زندگیوں کے اندر تھی، لیکن اللہ نے کام کی برکت سے جو انقلاب ان کی زندگیوں کے اندر پیدا کیا، اندر کا دھن، اندر کی گڑن، اندر کی طلب، اندر کی فکر، ایک ایک صحابی نے ملکوں کو پلٹا کھلایا دین کی طرف، دعوت کی طرف. اللہ جو کام لیتا ہے نا میرے بزرگوں، وہ ہمارے تمہارے اندر کی گڑن، طلب، فکر کے اللہ یہ ہمارا مالیگاؤں، مسلمانوں کا، ایمان والوں کا سمندر ہے، گنجان کھلی آبادی ہے. کہ اللہ یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کلمہ نہیں جانتی، دین نہیں جانتی، موت، سکرات، آخرت، نجات، قبر، گھسو گے نا اندر میں، انٹرنیئر میں، تو پتہ چلے گا امت کا کیا حال ہے. ہم تو مطمئن ہو گئے الحمدللہ، ہمارے علاقے میں مدارس اتنے، مکاتب اتنے، خانقاہیں اتنی الحمدللہ، اور فلاحی تنظیم اور فلاحی ادارے اتنے کام کر رہے ہیں. میرے بزرگوں کام کتنا ہوا اور کتنا ہو رہا ہے اس کو مت دیکھو، اگر باقی پر نگاہ ڈالو گے تو پتہ چلے گا 5% بھی امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پر نہیں آئی ہے. 95% امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دینی کی زندگی گزار رہی ہے. یہ پاکی کے مسائل، ناپاکی کے مسائل، وضو غسل کے مسائل، یہ بہت آگے کی چیزیں بزرگوں. آپ یقین مانیے، چلو گے پھرو گے نا، اللہ امت کے حالات، امت کے احوال ہم پر کھولے گا. یہ امت کے ایمان کے اور کلمے کے بھی لادے پڑے ہوئے. پھر وہ دین جو اللہ کو مقصود ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کو محبوب ہے، وہ کہاں ہے ہمارے پاس میں؟ معاملات کا دین، معاشرت کا دین، اخلاق کا دین، سلوک کا دین، لین دین کا دین، کاروبار کا دین، تجارت کا دین، شادی بیاہ کا دین، غمی خوشی کا دین، موت پٹی کا دین. اپنے کو تو ہوا بھی نہیں لگی اور اللہ کا وعدہ کامل دین پر ہے. آج جو اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے، اللہ کی قسم، اس کی بنیادی وجہ میں اور آپ ہیں. جو مدد رکی ہوئی ہے نا آج ہم، اور کبھی ہم نے اپنے آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا کہ جو آج اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے اور جتنے حالات سے امت اس وقت میں گزر رہی ہے، اس کی وجہ ہم اور آپ ہے. اس لیے کہ ہماری نگاہ کبھی اپنی کرتوتوں پر نہیں جاتی. ہماری زندگی کیسی، ہماری کمائی کیسی، ہمارا لین دین کیسا، ہمارے معاملات، معاشرت اور اخلاق کیسے، اس پر کبھی نگاہ نہیں گئی. اور میرے بزرگوں اللہ ظالم نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں مالیگاؤں والوں، تمہارے کاروبار کو اجاڑ کر، تمہاری راتوں کی نیندیں حرام کر کے، تم کو تباہ اور برباد کر کے ہم کو کیا ملے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ملے گا تم کو عذاب دے کر، تباہ اور برباد کر کے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ظالم نہیں ہے میرے بزرگوں. نہ ہی اللہ ظلموں کو پسند کرتا ہے، نہ ہی خدا ظلم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جتنے حالات ہیں، جس امت اس وقت جو گزر رہی ہے نا، اس کی بنیادی وجہ ہمارے تمہارے اپنے اعمال کا بگاڑ ہے. اس پر کبھی نگاہ نہیں گئی. ہماری گھر کی چار دیواری اللہ کی نافرمانی کا اڈا بنے ہوئی. 7 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کا بوڑھا ہے، پورا گھر میرے بزرگوں وہ بے نمازی بن کر زندگی گزار رہا ہے. کمائیوں کے اندر سے خدا کا دین نکل گیا، معاشرت بگڑ گئی، معاملات خراب ہو گئے. جھاڑو کہاں پھرے گا میرے بزرگوں؟ حالات کی آئیے تو اور کیا ہوگا؟ اور ان حالات کا اصل وجہ عمل کا بگاڑ ہے. عمل پر کبھی نگاہ نہیں گئی. اور عمل کیوں بگڑا؟ عمل کا تعلق وہ تو یقین کے ساتھ ہے. ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، اس کی قدرت کو نہیں جانا. آدمی حکومت کی طاقت کو جانتا ہے، اس کے خلاف کرنے سے گھبراتا ہے، لیکن سب سے بڑی حکومت اور طاقت اللہ کی ہے. لیکن یہ اللہ کی طاقت کو نہیں جانتا، اس کو حکومت کو نہیں جانتا، اس کی خلاف فرمانی کرتا ہے. یہ دعوت کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ 6 اور 4 مہینے کی جماعتیں، یہ مقامی اعمال، یہ 2.5 گھنٹے کی محنت، یہ گھر اور مسجد کی تعلیم، میرے بزرگوں یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر امت کے ایک فرد کو محنت کا میدان بنانا، ان سب کا مقصد اور نچوڑ اور خلاصہ یہی کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے راستے سے اپنی امت کے اندر ایمان کی جو کسوٹی تیار کی، اور جس رخ پر آپ نے لا کر اپنی امت کو چھوڑا اور پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس مقام پر آ جائے. وہ مقام کیا تھا میرے بزرگوں؟ نبی کے زمانے کا ہر امتی اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا تھا. پہلے دن کی دعوت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کونوا من ابناء الآخرہ، لوگوں آخرت والوں بنو. یہ دنیا لاکھوں کروڑوں کی گزر گئی، گزر رہی ہے، گزر جائے گی.
आपने फरमाया मसला तुम्हारा दुनिया का नहीं है, एक बारिश के पेट भरने का नहीं है, तन छुपाने के लिए कपड़ों के जोड़ों का नहीं है, सर ढाकने के लिए ये छत का नहीं है, बल्कि क़यामत तक के आने वाली पूरी इंसानियत का जो मसला है वो आखिरत का मसला है। एक एक फर्द उम्मत को आपने आखिरत समझाई, हर एक के सामने इसकी अपनी आखिरत थी, और हर नबी के जमाने का उम्मत अपनी आखिरत की फिक्रों में खुला जा रहा था। ए अल्लाह, मेरा आखिरत में क्या होगा, मेरा मौत पर क्या बनेगा, मेरे सकरात में क्या होगा, ए अल्लाह जिस दिन तू अपनी अदालत के कटोरे में मेरे को खड़ा करेगा उस वक्त मेरा क्या बनेगा। नबी ने हर उम्मती को आखिरत की बुनियाद सिखलाई थी, ये लोगों आखिरत वाले बनो, ये दुनिया लाखों करोड़ों की गुजर गई, गुजर रही है, गुजर जाएगी, मसला इस वक्त में दुनिया का नहीं है, एक बारिश के पेट भरने का नहीं है। देखो ये हमारे हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे शहर है, ये आप जाओगे करीब में बंबई है, इस तरफ जाओगे बेंगलोर है, उससे आगे जाओगे वो मद्रास है चेन्नई, इस तरफ जाओगे कलकत्ता, इधर दिल्ली है। बेशुमार अल्लाह के बंदे आपको ऐसे मिलेंगे, इनके पास तन छुपाने के लिए ढंग का कपड़ा तक नहीं होता, रहने के लिए मकान तक नहीं होता इनके पास ढंग का, 2 वक्त के खाने का इनका कोई निजाम नहीं होता। इनकी जिंदगियां फुटपाथ पर, चौकों पर, चौराहों पर, ब्रिजेस के नीचे खप जाती है। मेरे बुजुर्गों ये पैदा भी फुटपाथ पर होते और इनके जनाजे भी फुटपाथ से होते हैं। जिंदगी तो इनकी भी गुजर रही है, ये तो गुजरगाह है, इसको तो हर हाल में गुजरना ही गुजरना है। अल्लाह की कसम बुजुर्गों, मसला मेरा और तुम्हारा आखिरत का है। अपने को क्या पता ये अल्लाह का बंदा दुनिया से किस हाल में जाएगा, कौन जलकर मरेगा, कौन डूबकर मरेगा, कौन एक्सीडेंट की मौत मरेगा, कौन दवाखानों में एड़ियां रगड़ते हुए दुनिया से जाएगा। अपने को क्या पता तस्बीह हाथ से पहले छूटेगी या दम पहले निकलेगा, या खाली मुंह से निकलेगा और दम छूटेगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। सारा दारो मदार इंसान के खात्मे पर है। इन्नमल अमालु बिल खवातीम फरमाया, और ईमान के साथ गया इसका बेड़ा पार, ये बेईमानी के मौत मरा, सदियां गुजर जाएगी, बड़े से बड़े नबी की सिफारिश किसी हद में काम नहीं आएगी। ये मेहनत यकीन के बनाने की मेहनत है, जब यकीन बनेगा अमाल बनेंगे, और जब अमाल बनेंगे अल्लाह इसकी आखिरत को बनाएगा, और जब किसी की आखिरत बन जाती है फिर वो अल्लाह उसकी दुनिया कभी नहीं उजाड़ता। इसलिए कि मेरा और मसला आपका आखिरत का मसला है। इन्न दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम बिल आखिरह फरमाया। सारा निजाम कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे और आपके लिए चलाया और बनाया है, लेकिन हमको ये बात समझाई गई, बतलाई गई कि वो हमारे बंदे, हमारी इज्जत की कसम तो दुनिया के लिए नहीं बनाया है, हमने तुझको आखिरत के लिए बनाया है। और आखिरत इंसान की बुजुर्गों अच्छे मकान से, अच्छे कपड़ों से, अच्छे खाने से, और अच्छे फर्नीचरों से, और अच्छे सवारियों से नहीं बना करती, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरत के बनने की बुनियाद दीन, ईमान और आमाल को बनाया है। और ये दावत और तबलीग की मेहनत इसी दीन, ईमान, आमाल के बनाने की मेहनत है। इसलिए हमारा ये मजमा अपनी जरूरत समझकर काम पर आए, और जिसे भी अर्ज किया अल्लाह काम लेगा, काम करने वालों के अंदर की धुन, अंदर की कुरन, अंदर की फिक्र, कहता ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कैसे इस काम पर मुश्तमे हो जाए, अल्लाह इसकी सलाहियतें कैसे ठिकाने लगी। काम लेने वाली जात अल्लाह की कैसे लेगा इसको मत सोचो, लेकिन उसके लेने का ज़ाब्ता अंदर की तरफ देखो। हज़रत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह एक शख्सियत, एक हस्ती, इस सदी की उम्मत का गम, उम्मत के लिए दिल मिलाना, उम्मत के लिए बिल मिलाना, उम्मत के लिए रोना। अल्लाह ने रोने पर इतना बड़ा काम लिया। रईस आदे थे, रईस आदे उस जमाने के अंदर तकसीम से पहले 200 गांव के तो हजरत खुद मालिक थे, कोई इनामी फिनामी जमीन नहीं थी, खानदानी रईस थे हजरत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह, खानदानी रईस। 200 गांव किसको कहते हैं मेरे बुजुर्ग, और 60 दुकानें थी ऐसी जिसके किराए आते थे हजरत को। ये मेहनत जान और माल लगाने से वाबस्ता है, और इसमें रूहानियत और कशिश और जाज़बियत पैदा होगी जान माल के झोंकने से। सब लगाया, और इतना लगाया कि एक वक्त आ गया निजामुद्दीन में फाके का जमाना शुरू हो गया। जमा किया अपने सारे मुक़िमीन को, कहा देखो बाबा जो कुछ मेरे पास था मैं सब लगा चुका, लुटा चुका, अब मेरे पास तुमको खिलाने के लिए कुछ नहीं, तुम जा सकते हो। पक्के थे, मुखलिस थे। हजरत हमने कसम खाई है जीना मरना आपके साथ होगा, आप खाएंगे तो हम भी खाएंगे, आप भूखे रहेंगे तो हम भूखे रहेंगे। रमजान जैसे रमजान मुबारक के अंदर माशाल्लाह, यहाँ तो देखो मालेगांव के अंदर जैसे शहर के अंदर दाखिल है, ओ माशाल्लाह वो लाइन से उठते ही उठते, और वहां ये हाल रमजान जैसे रमजान के अंदर अल्लाह अकबर, कूलरों में तबलीग चलती थी, तब कूलरों में इफ्तार भी कूलर, सहरी भी कूलर, रोजा कूलर खा के रखा जाता था, और वो कूलर ऐसा पोलथल होता है इनके मुशाबे, वो खाया नहीं जाता, उसको जाय कर देते लोग।
چاہے جانور بھی نہ کھاتا اس کو. وہ حال نظام الدین کے اندر کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے اور افطار گلر سے ہو رہی ہے. عشاء کے بعد دسترخوان لگا تو سمجھنے لگے نئے آنے والے مہمان کے اب کچھ کھانا وانا آئے گا, تو وہی گلر سامنے آئے. شاعری کے اندر بھی وہی گلر. اب جب کچھ نہیں رہا, سب سے کہہ دیا کہ اب جا سکتے ہو. کہ حضرت اس کے لیے تھوڑی تھے آپ کے ساتھ, ہم تو طے کر لیا کہ جینا مرنا آپ کے ساتھ ہوگا. حضرت پر ایک وجدے کی کیفیت تاری. حضرت نے اپنے اجرے میں دیکھا سارے برتن خالی اناج کے. آٹے کا ایک ڈبا تھا, وہ لکڑیوں کی پٹیوں سے, پتلی پٹیوں سے جوڑ جوڑ کر وہ بنایا جاتا تھا, بڑا ڈبا. دیکھا وہ بھی خالی ہے. نیچے تلچھٹ میں کچھ آٹا لگا ہوا ہے. لکڑی سے کاڑی سے اس کو کھریدا, وہ جو چیر تھی کاڑیوں کی لکڑی کی اس کو اس کے اندر سے آٹا نکالا, کھرید کر ایک مٹھی آٹا نکلا. حضرت نے اپنے ہاتھ سے روٹی بنائی, اس کی باہر تشریف لے جائے, لے کر آئے, ٹکڑا ٹکڑا نوالا ساتھیوں کو تقسیم کیا. پھر اندر گئے, اندر سے دروازہ بند کیا. کیا راز و نیاز کی بات کی, اللہ سے کیا مانگا بتا دیجیے. اب جب باہر تشریف لائے, دیکھا چہرہ ایک دم سرخ ٹماٹا ہوا اور پسینے کے نشانات بوندے پیشانی کے اوپر. باہر نکل کر حضرت موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا. فرزند ترجمان حضرت کے کہا یوسف قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ سے منوا کر آیا ہوں, اب اس 4 دیواریں قیامت تک فاقہ نہیں آئے گا. کتنا لگایا, کچھ نہیں رکھا اپنے پاس میں. طلوع فجر پر نکل پڑتے تھے حضرت نظام الدین سے باہر صبح صادق پر, اس لیے کہ اس زمانے میں حضرت کے چاروں طرف فصیلیں تھی, دیواریں تھی, اور رات کو دہلی شہر کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے. اندر کا آدمی باہر جا نہیں سکتا, باہر کا آدمی اندر نہیں آ سکتا. اب وہ طلوع فجر پر صبح صادق پر کھلتے تھے. حضرت کے بارے میں سنا معینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, حضرت پہنچ جاتے اس دروازے پر دہلی شہر کے جو داخلے کا دروازہ تھا, اور وہ محنت مزدوری کرنے کے لیے جو طبقہ دہلی شہر آتا تھا ہریانہ سے, میوات سے, پنجاب سے, وہ سب ایک ہی علاقہ کہلاتا تھا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا تفقد فرماتے ان مزدوروں کا, اور پتہ چلتا ہے یہ میواتی ہے, مسلمان ہے, ایمان والا ہے. حضرت بڑا اکرام فرماتے, ان کو اپنے سینے سے لگاتے. او ماشاء اللہ تم ہمارے شہر میں آؤ گے, مہمان بن کر آئے ہو, کیسے آنا ہوا, کہاں جاؤ گے, کیا کرو گے, کس سے ملنا ہے. وہ بیچارے سیدھی سادی قوم کہتی بھائی ہم تو آئے ہیں محنت مزدوری کرنے کے لیے, اپنے پیٹ بھرنے کے لیے, روزی روٹی کے چکر میں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے دریافت کرتے, پوچھتے اگر تمہیں میرے پاس محنت مزدوری کرنے کا موقع ملا تو کرو گے؟ وہ دیہاتی کہتے ہیں کیوں نہیں, ہم تیرے پاس محنت مزدوری کرنے کے, ہمیں تو اپنی اجرت ملنی چاہیے, چاہے جس کے پاس جا کر کام کرے. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اکرام سے ان کو بنگلے والی مسجد لے کر آتے, بستی نظام الدین, ان کو غسل کرواتے, ان کو وضو کرواتے, اور پھر ان کو تعلیم کے حلقے میں لے کے بیٹھتے. اور ان کا یہ حال تھا لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتے تھے, وہ کلمہ کیا ان کو نہیں پتا. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ کو کلمے کا معنی, کلمے کے الفاظ, کلمے کے مفہوم, کلمے کا مقصد ان کو سمجھاتے. اور جب دوپہر کھانے کا وقت ہو جاتا, اپنے گھر کا پکا پکایا کھانا لا کر حضرت ان کے سامنے رکھ دیتے اور فرماتے آؤ بھائی اللہ کا نام لے کر کھاؤ. اور جب شام ہو جاتی, جتنے پیسے صبح اجرت کے طے ہوئے تھے حضرت اپنی جیب سے نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھتے اور فرماتے بھائی کل کو دوبارہ اسی طرح کام ہوگا, پھر کو تمہیں آنا ہے. یہ کام جان مال کی قربانی چاہتا ہے. ہم یہ چاہے میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ہمیں دنیا نہ چھوڑنی پڑے, ہمارے کاروبار میں کوئی فرق نہ ہے, نہ بیوی چھوٹے, نہ بچے چھوٹے, نہ کاروبار چھوٹے, نہ دکان چھوٹے, نہ تجارت اور ملازمت کے آگے پیچھے کرنے میں کوئی ہم کو دقت اور پریشانی پیش آئے. پھر جتنا وقت ہم اپنے گھر, اپنے کاروبار, اپنے بیوی, اپنے بچے, اپنے مشاغل کو دیتے ہیں, وہاں دیتے رہیں گے کہ ہمارے من کی چاہتیں بھی پوری ہوتی ہو اور اس کے ساتھ اللہ کا دین بھی زندہ ہو جائے. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, بھائی ناسک مالیگاؤں والوں, ہماری اس سوچ اور فکر سے کفر اور شرک تو زندہ ہو سکتا ہے, اللہ کا دین زندہ نہیں ہو سکتا. یہ تو قربانی سے وجود میں آتا ہے. صاف قانون سے حکموا وانتم لہا کارہون, کام کرنے والے کے اندر کوئی داعیہ ہی نہ ہو اللہ کے دین کے زندہ کرنے کا. وہ دیکھ رہا ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرتد ہو رہی ہو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں اپنی چوائس, اپنی امت, اپنے ارمان, اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر کے اپنی منچائی زندگی گزار رہی ہو, اور یہ کام کرنے والا اس کا دل اڑتا نہیں میرے بزرگوں, اس کی آنکھیں آنسو نہیں بہاتی, اس کا دل پتھر بن چکا ہو اور دل و دماغ پر اس کے بے فکری کا پردہ پڑا ہوا ہو. اور پھر ہماری غفلت, ہماری بے فکری, ہماری بے اصولی, بے طلبی کے باوجود اللہ میرے کو اور آپ کو دعوت کے اس عظیم مبارک میدان میں چلائے
اور اللہ مجھ سے آپ سے اپنے دین کا کام لے. اللہ پوچھ رہا ہے او ناسک مالیگاؤں والو، کیا تمہاری نگاہ میں ہمارا دین اتنا ہلکا، اتنا سستا اور اتنا گھٹیا اور اتنا گرا پڑا ہے کہ تم کام کرنا نہ چاہو اور ہم تم سے اپنے دین کا کام لیں؟ اس لیے ہماری اس محنت میں جو طالب ہوگا اللہ اس کو کبھی محروم نہیں چھوڑے گا، اور جو بے طلب ہوگا اللہ اسے کبھی اپنے دین کا کام نہیں لے گا. کام کی عظمت، کام کا شوق، کام کی رغبت، کام کی طلب، کام کی فکر، یہ آدمی کو بہت ترقی کی طرف لے کر جاتی ہے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک میواتی سے پوچھا میرے قطب بنے گا قطب؟ وہ میواتی کہنے لگا حضرت آپ تو دیہاتی آدمی کا مذاق کر رہے ہیں. فرمایا پیارے قسم کھا کر کہتا ہوں بول تو قطب بنے گا. حضرت اتنی بڑی بات کر دی آپ نے، میرے جیسا آدمی، یہ تو بڑوں کی بڑی بات ہے، بڑوں کا کام ہے یہ. کہا نہیں بہت آسان ہے. اس نے کہا میواتی نے حضرت بہت مشکل ہے. آخر میں حضرت نے اس میواتی سے کہا پیارے اللہ کے دین کی سرسبزی و شادابی کو تو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے کہ تجھے عالم میں اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے. دین کے مٹنے کا درد اور رنج اور غم اور حزن اور افسوس اور ملال کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، تجھے دین کو زندہ کرنا ہے. حضرت نے فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ تیرے کو مرنے سے پہلے قطب بنا کر اٹھائے گا. یہ تو محنت ہے بزرگوں. ہمارے حضرت نور المرقدو فرمایا کرتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک حاملہ عورت، کس کو کہتے ہیں حاملہ؟ پریگننٹ. کون؟ وہ اللہ کی بندی جس کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہو، جس کے پیٹ میں بچہ تیار ہو رہا ہو، وہ بھی اس نقل و حرکت کو، اس دعوت کو، اس چلت پھرت کو عظمت کی، عقیدت کی اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھے گی. اللہ اس کے پیٹ میں بننے والے بچے کو بھی محروم نہیں چھوڑے گا. لیکن بزرگوں اس کے جو نوازنے کا ضابطہ ہے وہ ہماری تمہارے اندر کی بے چینی، اڑن ہے، طلب ہے، فکر ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا یہ مجمع اس پر اپنے کو لے کر آئے، اپنے کو محتاج سمجھ کر. بھائی کوئی کرے نہ کرے مجھے کرنا ہے، کوئی لگے نہ لگے مجھے لگنا ہے، کوئی کھپے نہ کھپے مجھے کھپنا ہے. مجھے اپنی مسجد میں اپنی چھوٹی جماعت کے ذریعے سے اپنے سارے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، چاہے وہ اندرون کی جماعت ہو، چاہے بیرون کی جماعت ہو، چاہے طلبہ کا کام ہو، چاہے جس نوعیت کا جو سا کام کیوں نہ ہو. میرے بزرگ کو اللہ نے ایک نعمت دی اپنے کو. ہم اپنے مسجد کی چھوٹی جماعتوں کے ذریعے سے ہر تقاضے کو پورا کر سکتے، لیکن اللہ معاف فرمائے ابھی تک ہمارے عقل نے اس کو بھی دل پر نہیں لیا ہے. اور جب تک ہمارے تمہارے دلوں میں اللہ کے دین کے تقاضے، اس کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی عقیدت، اس کی محبت، اور جس کو اللہ نے جو کچھ بھی دے رکھا ہو، جب تک ہم اس کو اس کام پر، اس دین پر، اس نقل و حرکت پر بے وزن اور بے قیمت نہیں بناتے، وہاں تک اللہ میرے کو اور آپ کو دعوت کو اس ایسے مبارک کام میں چلنے نہیں دے گا. اللہ کی قسم پھر کام کو ہم نہیں چھوڑیں گے، کام ہم کو چھوڑ دیں گے. جو کہتے ہیں نا ہمارے ساتھی بیٹھ گئے. میرے بزرگوں کس مائی نے اس کو دودھ پلایا کہ آدمی کام کو سمجھنے کے بعد کام کو چھوڑ کر بیٹھ جائے؟ کوئی نہیں بیٹھتا، اس کو کام سے بٹھایا جاتا ہے. کام سے کوئی نہیں کٹتا، اس کو کاٹا جاتا ہے. کام کو کوئی نہیں چھوڑتا ہے، اس کو چھڑوایا جاتا ہے کام سے. کب؟ جب اس میں ہلکا پن آتا ہے، استخفاف آتا ہے، یہ اپنی دنیا کو ترجیح دیتا ہے اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو پامال کرتا ہے. جس طرح اللہ غیور ہے اس کا دین بھی ویسا ہی غیور ہے. کتنی جگہ کا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کتنی جگہ کا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، ہمارے نبی قتل ہوئے، ہمارے انبیاء شہید ہوئے، ہمارے نمائندوں کو سولی پر لٹکایا گیا، آرے سے چیرا گیا. انبیاء علیہ السلام اللہ نے ہر صدی کے اندر، ہر زمانے کے اندر میرے بزرگوں یہ سب کچھ کو اللہ نے گوارا کیا، لیکن کسی زمانے اور صدی میں اللہ نے اپنے دین کا مٹنا گوارا نہیں کیا، پسند نہیں کیا. نبی علیہ السلام ہے، دندان مبارک آپ کا شہید ہوا اور خون کے فوارے جاری ہو گئے چہرے مبارکہ سے. اپنی ہتھیلی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اس زخم کو دبانا چاہ رہے کہ میرا خون کا رسنا نکلنا بند ہو جائے، لیکن وہ خود رکتا ہی نہیں تھا. بے اختیار زبان مبارکہ سے نکل پڑا. وہ قوم کیسے ہدایت پائے گی جو اپنے نبی کا خون بہاتی ہے، اپنے نبی کو زخمی کرتی ہے؟ فوراً اللہ نے آیت اتاری، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شکایت کی اجازت نہیں ہے، آپ کو کیا پتا کون گمراہ ہوگا کون ہدایت پائے گا، آپ تو اپنا کام کرتے رہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری قوم میرا مقام نہیں جانتی تو ان کو معاف کر دے. اللہ کو دین پیارا ہے، اللہ کو مسلمان پیارا نہیں. کوئی ہمدردی نہیں ہے اللہ کو مسلمان سے، ہمدردی اللہ کو اپنے دین سے اور دین کی محنت کرنے والوں سے. اس لیے جتنے وعدے آپ دیکھو گے نا قرآن پاک میں، وہ سارے دین والوں کے ساتھ ہیں، وہ سارے وعدے دعوت والوں کے ساتھ ہیں، ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اعمال والوں کے ساتھ ہیں. مسلمان کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں.
جتنے بھی وعدے سربلندی کا، عزت کا، نجات کا، زمین پر خلافت کے دینے کا، حالات کو سازگار بنانے کا، امت کی ڈوبتی نیا پار لگانے کا، سارے وعدے وہ دین اور دین کی محنت کے ساتھ اللہ نے رکھے. استخفاف، ہلکا پن، یہ تو محرومی کی علامت ہے. پھر یہ ہمارا کام کرنے والا کام کو نہیں چھوڑتا ہے، کام اس کو چھوڑ دیتا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرتضی عجیب مثال دے کر فرما کرتے تھے. اکثر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے. فرماتے تھے سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے. ہاں بھائی مالک والوں دیکھا کیا نہیں ہے، کیا نہیں سمندر منماڑ میں تو ہوگا نہیں، جانوڑ میں وہاں بھی نہیں. ہاں بزرگوں لاسل گاؤں، سٹانا، کلون، دیولا، دیگتپوری نہیں. ارے بمبئی تو جو تمہارا کاروباری تعلق ہے، جانا آنا تو ہوتا ہے، سمندر دیکھا تو ہوگا نا. بولتے نہیں دیکھا کتنا بڑا ہوتا ہے. 4 آنے دنیا میں زمین ہے، 12 آنے سمندر ہے. 25% زمین ہے دنیا کے اندر، تو 75% سمندر ہے. 4 آنے مخلوق اللہ نے زمین پر پیدا کیے، 12 آنے مخلوق اللہ نے سمندر میں پیدا کیے. بڑی بڑی مخلوقات ہے سمندر کے اندر، اور ایک ایک جانور، ایک ایک مچھلی پہاڑ کے مانند ہوتی ہے. اور اچھی بات یہ ساری دنیا کی گندگی ہے نا، یہ سب ڈرینیج سسٹم کے راستے سے سمندر میں منتقل ہوتی ہے. سمندر کی خاصیت خصوصیت یہ گندا نہیں ہوتا، میلا نہیں ہوتا، اس میں سڑان پیدا نہیں ہوتی، اس میں بدبو نہیں آتی. ابھی ہمارے انڈونیشیا ایک ملک ہے دنیا کا، 16,000 اس میں جزیرے ہیں. سارے پورے جزیرے کے جتنے ٹوائلٹ بیت الخلا ہے نا، سب سمندر کے اوپر دریا پر ملے گے آپ کو. ساری گندگی وہاں پر جاتی. لیکن اس کا کمال ہے نہ سڑتا ہے نہ گندگی ہوتی ہے اس میں، نہ یہ میلا ہوتا ہے، نہ اس میں بدبو آتی ہے. اور بے شمار مخلوقات اس میں سب کو سنبھال لیتا ہے. شکایت بھی نہیں کرتا میں گندا ہو گیا، میں میلا ہو گیا، اس کی خاصیت ہے. لیکن اسی سمندر کے اندر اگر کوئی جانور یا مچھلی مر جاتی ہے، سمندر اس مردار کو قبول نہیں کرتا. اب چاہے وہ مردہ مچھلی، مردہ جانور، بڑے بڑے سمندر دنیا کے، پیسیفک اوشین، اٹلانٹک اوشین، کیریبین اوشین، چائنا اوشین، یہ بڑے بڑے سمندر ہیں دنیا کے، کئی ہزار فٹ کے گہرے. اب چاہے وہ مرنے والی مچھلی یا مرنے والا جانور کئی ہزار فٹ کے گہرے سمندر میں کیوں نہ مرا ہو، سمندر اس کو مردار کو قبول نہیں کرتا، اس کو اوپر لے کر آتا. حالانکہ وہ ٹنو منو کا ہے. ابھی حال میں چند سال پہلے بمبئی کے سمندر نے ساحل پر ایک بڑی مردہ مچھلی کو پھینکا. وہ اتنی بڑی مچھلی تھی، سارے مچھرے بمبئی کی ساری پبلک اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئی. نس سے مس نہیں ہوتی تھی. آخر میں حکومت کو جیسے بھی اور کرین لا کر اس کو ٹھکانے لگانا پڑا. بڑی بڑی مخلوقات سمندر کے اندر. جب کوئی جانور یا مچھلی مر جاتی ہے، سمندر کیا کرتا ہے، اس کو نیچے سے اوپر لے کر آتا گہرائی میں سے. حالانکہ وہ ٹنو منو کی مچھلی ہے، لیکن ایک مرتبہ جب اس کو اوپر لے کر آیا، اب اس کو دوبارہ نیچے آنے نہیں دیتا، ڈوبنے نہیں دیتا، اس کو پکڑ کے رکھتا ہے اور اوپر لاتے اس کو پلٹ دیتا ہے. سمندر میں جتنی مچھلیاں آپ کو ملے گی مردہ حالت میں، ویسی آپ کو الٹی ملے گی. اس کی اپنی اصل حیت سے ایسا الٹی ہوتی ہے، سب اس کو پلٹ دیتا ہے. اب اس کو باہر نکالنا ہے. اب کیسے نکالے؟ ساحل سمندر جس کو بیچ کہتے ہیں نا، سمندر کا کنارہ وہ کئی ہزار فٹ کی دوری پر ہے. سمندر کیا کرتا ہے بزرگوں سے، اس طرح سے وہ اس مردہ مچھلی کو کندھا دیتا ہے جیسے ہم اپنے جنازے کو کندھا دیتے ہیں. تم کو غربت میں یا جنازہ پڑھانے لانا یا میدان کے اندر مجمع بڑا ہے، کیا کرتے ہو تم؟ 2 قطار میں لوگ آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے. یہ خود نہیں چلتے، اپنی جگہ سے سرکتے نہیں، اپنے ہاتھوں اپنے کندھوں کے سہارے جنازے کو آگے بڑھاتی ہے. بھائی کندھا دو، بھائی کندھا دو، بھائی جنازے کو آگے بڑھاؤ. یہ آدمی وہی کھڑا ہوتا ہے، جنازہ خود بخود آگے بڑھتا ہے. ایسے یہ سمندر مردہ مچھلی کو کندھے دیتا ہے. کیسے؟ اس کی یہ لاٹیں ہوتی، موجیں، ایک موج، پھر یہ پیچھے سے دوسری آئی، پھر یہ تیسری لہر آئی، پھر یہ چوتھی، اور اس کو دھیرے 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 اس کو کنارے تک لے کر جاتا. حالانکہ کئی ہزار فٹ کی دوری پر ہے وہ ساحل، بیچ سمندر کا کنارہ، لیکن یہ برابر کندھا دیتے دیتے یہ لہر، یہ موج، پانی کی لاٹ اس کو کنارے لے کر جاتی ہے. اور جب وہ کنارے پہنچ جاتے ہیں، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پھر ایک تیسری لہر زوردار آتی ہے پیچھے سے اور اس مردہ مچھلی کو سمندر کے باہر پھینک دیتی ہے، اور وہ لہر دوبارہ سمندر میں منتقل ہو جاتی ہے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس مردہ مچھلی کو جس کو سمندر نے باہر پھینکا ہے، اس کا یہ حال، یہ حشر بنتا ہے. اس کو کتے بھی نہیں کھاتے، کوے بھی نہیں کھاتے، وہ مچھلی گل سک کر مٹی کا ڈھیر بن جاتی ہے. حضرت فرماتے تھے دعوت کا وسیع سمندر اپنے اندر مردار بے فکرے کو نہیں رکھتا، اس کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے. اے بابا، جب تیرے کو ہمارے کام کی ضرورت نہیں تو ہم کو بھی تیری ضرورت نہیں.
جا تو اپنے گھر کاروبار بھی اچھا لگتا وہیں رہو، تو تجھے ہم کو جب تیری ضرورت نہیں ہے، جب تجھے ہماری ضرورت ہے ہم بھی تیرے محتاج نہیں. پھر یہ کام کو نہیں چھوڑتا، اس لیے آپ سے ہم سے کیا کام اس کو چھوڑ دیتا ہے، یہ کام سے نہیں کٹتا، کام اس کو کاٹتا ہے. اس لیے ہمارا یہ مجمع سعادت سمجھ کر آئے اس نقل و حرکت پر کہ اللہ نے ہم جیسے گرے پڑوں کو اپنے دین کے کام کے لیے محنت کے لیے قبول فرمایا. دیکھو جان بچانے میں فائدہ نہیں، جان چھوڑنے میں فائدہ ہے. اللہ کہہ رہے ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے. اتنا بڑے ختم نبوت کی محنت ہم نے تم کو دی. ہمارے نبی فرما رہے ہم نے جنت کو حرام کیا، اللہ فرما رہے جنت حرام تمام نبیوں کی امتوں پر. اللہ کے نبی فرما رہے جب تک میری امت جنت میں داخل نہیں ہو جاتی، اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس. میرے بزرگوں اگر یہ اس کی ناقدری کرے گا، ناشکری کرے گا، اللہ فرما رہے دیکھو مانے گا والو ہم دینے والے چھیننا بھی اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ کہہ رہے تم ناشکری کرو گے تو ہم اس نعمت کو چھین کر دوسروں کے حوالے کر دیں گے. وَاسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا. اللہ فرما رہے تم ناقدری کرو گے، ہم نئی قوم کو لائیں گے جن کو ہم ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیں گے، اور اللہ فرما رہے مانے گا والا تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. قرآن نے تو قیامت تک کے آنے والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو مخاطب کیا ہے. یہاں آپ حضرات مخاطب اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے تم نہیں کرو گے ہم کام کو تم سے چھین کر دوسروں کے حوالے کر دیں گے. وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیوں؟ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ فرما رہا کوئی چیز ہمارے کنٹرول کے باہر کیوں یہ کر سکتے نہیں کر سکتے. پھر فرمایا دیکھو اگر کام کو کھیل تماشا بناؤ گے، ہماری عزت کی قسم ہم نئےوں کو لائیں گے، پھر وہ نئے اس میدان میں آنے والے تم پرانوں کی طرح نہیں ہوں گے. اللہ کہہ رہا ہے وَاسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. تم اگر کام کو کھیل تماشا بناؤ گے، کام سے اعراض کرو گے، کام سے جان بچاؤ گے، کام سے جی چھڑاؤ گے، ہم نئے عملے کو لائیں گے، پھر وہ نیا آنے والا عملہ تم پرانوں کی طرح نہیں ہوگا. لیکن کیا ہو گیا تم جب تمہاری تشکیل ہوتی ہے؟ نہیں کہا ابھی میرے سامنے رمضان ہے، کیا رمضان کیا دنیا کمائی کا سیزن ہے؟ میرے بزرگوں یہ تو وہ مقدس متبرک مبارک مہینہ ہے کہ اگر رمضان کی نسبت دعوت کے ساتھ اور دعوت کی نسبت رمضان کے ساتھ لگ جائے، اللہ اکبر، اس کی عبادت میں اس کی دعوت میں نکھار پیدا کرتا ہے. اور جہاں میرے بزرگوں ہمارے عمل کی نسبت دعوت کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اعمال کے بھاؤں کو بڑھا دیتا ہے. ایک نیکی آدمی حرم محترم میں کرے، ایک نیکی میرے بزرگوں آدمی مسجد نبوی کے اندر کرے، اور ایک نیکی اللہ کے راستے کے اندر کرے. دیکھ لو کیا فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا میں جو کچھ بھی سب سے بہتر ہے ایک صبح ایک شام کا نکل جانا. اعمال کا بھاؤ اللہ بڑھا دیتا ہے، اعمال کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. اور پھر رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ قلوب کو متوجہ کرتا ہے. آپ دیکھو کشٹ کرنے کے باوجود جو کئی مسجد میں پھڑکتا نہیں، آپ رمضان کے اندر دیکھو گے بغیر کشت کے آپ کو مسجد بھری ہوئی ملے گی. لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے ہم اپنی عبادت میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ دعوت کے اندر میرے بزرگوں دعوت سے جو ہے وہ تھوڑی خود محسوس ہوتی ہے کہ بھئی رمضان کا گشت، رمضان کی ملاقاتیں بغیر گشت کے مجمع آیا ہے، ان کو سمیٹنا، ان کی تشکیلیں کرنا، ان کا ذہن بنانا، اس لیے کہ دل نرم ہوتے رمضان کے اندر، رمضان میں دل نرم ہوتے. اب یہ ایک موقع اللہ نے دیا ہے اپنے کو، اپنے سامنے ایک موقع اللہ نے لایا ہے. الحمدللہ سالوں کا دستور ہے یہ ہمارا، 15 شعبان سے جماعتیں نکلتی اللہ کے راستے میں. اور اگر میرے بزرگوں یہ شعبان، یہ رمضان، یہ شوال، یہ ذوالقعدہ، یہ ذوالحجہ کے یہ ایام، یہ مہینے اگر ہمارے عملے کے اللہ کے راستے میں لگ جائے، آپ یقین مانیے وہ ترقی کے کس درجے پر پہنچے گا، اللہ اس کو کس درجے پر پہنچائے گا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہو، اور یہ اللہ کا بندہ امت کے غم کو لے کر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہو، اللہ اس کی محنت کو کیسے ضائع کرے گا؟ قلوب متوجہ ہے، اللہ کی طرف سے آواز لگ رہی ہے حل میں مستغفر لو، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا اس کی مغفرت کرے، ہے کوئی پریشان اس کی پریشانی. اللہ کی رحمت دعادار بارش کی طرح برس رہی ہے، مجمع آیا ہوا ہے، اب اس کو سمیٹنا ہے، اس کو لے کر چلنا ہے، اس کی تشکیلیں کرنا ہے، ان کی جماعتیں بنا کر اللہ کے راستے میں نکالنا ہے. اللہ کہہ رہے اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے جو ہمارے بندوں کو ہماری طرف لائے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. کبھی اللہ کہہ رہا ہے او ہمارے بندوں کیا ہو گیا تم کو، جب تمہاری تشکیل ہوتی ہے تم سے نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تم بتلاتے ہو حضرت میرا یہ مسئلہ، میرا کاروبار کا مسئلہ، میری دکان کا مسئلہ، میری کھیتی کا مسئلہ، میرے رمضان کے سیزن کا مسئلہ. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں تمہارے دنیا کے کام میں کوئی فرق نہیں آتا، فرق آتا ہے تو ہمارے دین کے کام میں فرق کیوں آتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ما لکم، کیا ہو گیا تم کو، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم من الارض. اور عجیب بات یہ اللہ نے یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا.
اے لوگوں کہہ کے مخاطب نہیں کیا، اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا. کیا ہو گیا تم کو؟ تمہاری تشکیل ہوتی ہے تو بہانے بتلاتے ہو. یہی نا، ذرا سی چند پاور روم ہم نے تم کو کیا دے دی ہے. ایک مالیگاؤں میں دکان، مکان، فیکٹری کا، کارخانے کا، کھیتی کا، تجارت کا، ملازمت کا، مال کا، شاپنگ پلازا اور شاپنگ سینٹر کا تم کو اپنے مالک کیا بنا دیا. اس پر تم راج ٹپکا رہے ہو جیسے تمہیں اس کو کبھی چھوڑنا ہی نہیں. ہو کیا گیا ہے تم کو؟ اللہ پوچھ رہا ہے کیا ہو گیا تم. جب تمہاری تشکیل ہوتی ہے تمہارے سامنے ہمارے بندوں کے امت کے احوال کو لایا جاتا ہے تو تم آنے بتلاتے مجھے نہیں جمے گا، میں ابھی بہت مصروف ہے، میری بچی کی ڈیلیوری کا مسئلہ ہے، میری بچی کی رخصتی کا مسئلہ ہے، میرے بچے کے رشتے کا مسئلہ ہے. اللہ کہے کیا ہو گیا؟ فرق آتا ہے تو ہمارے دین کے کام میں کیوں فرق آتا ہے؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، ذرا سے ہم نے تم کو دنیا کہہ دے دی بس تم اس پر مطمئن ہو گئے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں. اللہ خود فرما ہے میرے بندو ہماری عزت کی قسم کہ جو کچھ بھی ہم نے تم کو دیا ہے نا یہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت ہے. اور اس سے اگلی آیت میں تو ایسا نتھاڑا ہے، اللہ نے ایسا چھجوڑا ہے میرے کو تم کو، کیونکہ اللہ کو تو دین پیارا ہے نا. اللہ کو ہم سے تم سے کیا لینا دینا. اللہ نے کہا الا تنفر، حرکت میں نہیں آؤ گے، مقصد پر نہیں آؤ گے، کام کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناؤ گے، دین کو اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی میں اتارنے کے لیے جان مال نہیں چھوکو گے، ہماری عزت کی قسم تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کریں. اللہ کہہ رہا ہے کیا باقی رہ جاتا ہے؟ جان بچانے میں یہاں فائدہ نہیں، جان چھوڑنے میں فائدہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کون کرے گا تبلیغ؟ دین کا کام کون کرے گا؟ کون کرے گا دین کی محنت؟ اللہ فرما رہے میرے بندو ہماری عزت کی تم نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، نئی قوم کو لائیں گے دعوت کے میدان، ان کو اتاریں گے اس میدان کے اندر اور ان کو علم بھی دیں گے، حلم دیں گے، ہدایت دیں گے، استعداد دیں گے، صلاحیت دیں گے اور ان سے ہم اپنے دین کا کام لیں گے جبکہ تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیا ہوا تھا تبوک کے اندر؟ میرے بزرگوں تشکیل ہوئی تشکیل، اور ایسی تشکیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے احوال رکھ دی. سخت گرمی کا زمانہ ہے، لو چل رہی ہے اور ایک طرف کھجوروں کے پکنے کا زمانہ شباب پر ہے اور پوری سال کی روزی روٹی کا دار و مدار کھجور، اس کو فروخت کرو، سال بھر کی روٹی کا نظم یہی ذریعہ اور سبب. ادھر اللہ کی طرف سے تقاضا آیا، آج تک سیزن نہیں چھوٹتا، دیوالی دسہرا نہیں چھوٹتا، لگن ذرا نہیں چھوٹتا، رمضان جیسے عبادت کا مہینہ آدمی نے اس کو بھی کمائی کا مہینہ بنا دیا. اللہ کی طرف سے حکم آیا نکلو ہمارے راستے. چنانچہ بڑی جماعت صحابہ کی اللہ کے راستے میں نکل پڑی، لیکن مدینے میں چونکہ منافق بھی تھے نا، انہوں نے تو بات چلائی اس وقت شدت کی گرمی ہے، لا تنفروا فی الحر، نہ نکلو گرمی میں. اللہ نے جواب دیا قل نار جہنم اشد حرا، یہ کیا گرمی، اس سے کئی گنا سخت جہنم کے آگے جہنم کی گرمی ہوگی. بہرحال جماعت تو روانہ ہوئی اللہ کے راستے میں تبوک، اور منافق جو تھے وہ تو تھے ہی پہلے سے منافق. اس کو کہتے ہیں زبان کا مومن دل کا بے ایمان، اس کو منافق کہتے ہیں. جس کو اسلام سے نفرت ہوتی ہے، بغض ہوتی ہے، عداوت ہوتا ہے، اس کو وہ تو نہیں گئے اور یہ جماعت کام کر کے واپس آ گئی تبوک. لیکن تین ایسے سچے پکے مومن تھے، ایمان والے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تشکیل میں تو ہمارا بھی نام تھا، ہم کو بھی جانا تھا، ہم نے بھی تیاری کر لی تھی، اپنا جانور بھی بنا لیا تھا، سواری کا بھی انتظام ہو گیا تھا، لیکن وہ نہ جا سکے اللہ کے راستے میں، اور ان کے نہ جانا خوشحالی ان کے نہ جانے کا سبب بنی. کوئی ٹینشن نہیں تھا ان کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب جب یہ جماعت واپس آ گئی اور انہوں نے دیکھا او جماعت گئی بھی اور کام کر کے واپس بھی آ گئی، اب ان کے پیر کے نیچے کی زمین نکل گئی، یہ کیا ہو گئے؟ ہمارے تقاضوں پر چلنے والے، آگے رہنے والے اب پیچھے کیسے رہے؟ چلو جا کر دربار نبوی کے اندر اور جو معاملہ ہے صاف صاف کہہ دیں. اور ادھر دیکھا منافق لائن لگا کر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ مسئلہ تھا، میرا یہ مسئلہ تھا. منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سارے مسائل سنتے رہے اور ان کے ظاہر حال کو اللہ کے نبی نے قبول فرمایا اور باطن کو اللہ کے حوالے کیا کہ سب چھوٹے تھے، ان کا کوئی عذر نہیں تھا. لیکن چونکہ نفاق تھا نا، اندر کچھ اور اوپر کچھ. چنانچہ جب یہ چھٹے اب یہ آئے تین جن کی تشکیل تھی، جن کی تیاری تھی، جن کا تفقد ہو چکا تھا، جن کا جماعت میں نام بھی تھا، اور وہ نہیں گئے. انہوں نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ نے میرے کو بات کرنے کا بڑا سلیقہ دیا ہے، اگر میں چاہوں تو اس انداز میں آپ کے سامنے عذر رکھ سکتا ہوں، آپ بھی مطمئن ہو جائیں گے لیکن آپ تو مطمئن ہو جائیں گے
ہمارے جھوٹ سے اللہ ناراض ہو جائے گا. اس لیے ہم سچ کہتے ہیں. کوئی عذر نہیں تھا ہمارا. ہماری دنیا کی خوشحالی، دنیا کی مصروفیات تھی، اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کا سبب بنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تینوں نے سچ کہا، لیکن فرمایا سن لو، اب تمہارا یہ فیصلہ زمین کی عدالت میں نہیں ہوگا، یہ فیصلہ آسمان کی عدالت میں ہوگا. اس عدالت میں تمہارا کوئی جرم نہیں کیا انہوں نے، صرف اللہ کے راستے کے نقل و حرکت میں آگے پیچھے ہو گئے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس کا فیصلہ آسمان کی عدالت پر ہوگا، کیا فیصلہ نہیں. آپ کی حدیث ہے افسوس سلام بینکم، سلام کو آپس میں پھیلاؤ. لیکن کیا کیا اللہ نے اس جماعت کے بارے میں تینوں کے تعلق سے؟ کہا کوئی ان کو سلام نہیں کرے گا، اور اگر یہ سلام کرتے تو کوئی ان کے سلام کا جواب نہیں دے گا. ایسا ایک دن نہیں ہوا، 50 دن تک یہ حالت بنی ان کی. 50 دن تک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت بھی کرتے اور دیکھتے کہ اللہ کے نبی ہمیں دیکھتے ہیں یا نہیں. لیکن اللہ کے نبی کی جہاں نظر ملتی اللہ کے نبی نظر پھرا دیتے، اور جب یہ حضور کو نہیں دیکھتے تو اللہ کے نبی ان کو دیکھتے تھے. فرماتے تھے ہمارے لیے تو اپنے بھی پرا ہے، اس لیے کوئی سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. وہ کہتے میرے دو ساتھی تو گھر میں ان کی ہمت ہی نہیں باہر نکلنے کی. حضرت کہاں فرماتے میرے میں ذرا جرأت تھی، میں حضور کی مجلس میں بھی شرکت کرتا، جماعت میں بھی شریک ہوتا. یہاں تک کہ وہ فرماتے میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا کہ بھائی کیا تم میرے کو منافق سمجھ رہے ہو؟ اللہ کی قسم مجھے اپنے ایمان میں کوئی تردد نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. اس بھائی نے بھی کہا اللہ جانے اس کا رسول جانے. فرماتے ہماری تو جان نکل گئی، چیخیں نکل گئی ہماری. قیامت تک کے آنے والی امت کو کی تربیت مقصود تھی، خروج کا کوئی بدل نہیں کی، خروج کا کوئی بدل نہیں کی. قیامت تک کے بتلایا آپ نے اپنی امت کو. 50 دن تک کے یہ حال رہا، اور پھر اسی درمیان میں اللہ کے نبی کی طرف سے حکم آیا ان کو کہو اس جماعت سے کہ اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں. یا رسول اللہ کیا منشا ہے طلاق کا؟ نہیں طلاق نہیں، چھوڑو ان کو، ان کے مائکے میں ان کے ماں کے یہاں چھوڑ دو. حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ کی محترمہ اہلیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ضعیف ہے، کمزور ہے، اگر ان کی خدمت میں نہیں کروں گی تو ہو سکتا ہے یہ ہلاک ہو جائے، مجھے خدمت کی تو اجازت ہے. فرمایا ٹھیک ہے خدمت تو تم کر سکتی ہو، لیکن وہ تم سے صحبت نہ کرنے پائے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سے یہ واقعہ پیش آیا ہے انہوں نے کبھی اس نگاہ سے میرے کو دیکھا تک نہیں. یہ حال ان کا. ان کے پاس ایک غسان کے کافر بادشاہ کا خط آیا، اللہ تم کو ذلت سے تمہاری حفاظت کرے، آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تم کو سپورٹ دیں گے، ہم تم کو سہارا دیں گے. لیکن پکے تھے نا، اس لالچ سے پھرے نہیں ہو. اور اس غسان کے کافر بادشاہ کا جو خط قاصد لے کر آیا تھا اس کے سامنے اس کو پھاڑا اور آگ میں جلا دیا. کہا یہ تیرے خط کا جواب ہے. دوڑے حضور کی خدمت میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ایمان کی سودے بازی کی اسکیم اور پلاننگ ہو رہی ہے، کوئی جواب نہیں. یہاں تک کہ 50 دن کے بعد میں ان کی برات کا ان کے جو غلطی کی اللہ رب العزت نے ان کو معافی کی. آدھے دن کی تاخیر کی تھی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، آدھا دن. اور تاخیر کی وجہ کوئی ٹینڈر پاس نہیں کرانا تھا، کوئی بچے کا رشتہ طے نہیں کرانا تھا، کوئی سیلنگ اور کنیکشن اور پرچیسنگ نہیں تھی، کوئی بزنس ڈیل نہیں کرنی تھی ان کو. بس یہ شب جمعہ میں جماعت بنی جیسے آج شب جمعہ ہے، اور یہ طے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کل فجر کی نماز کے بعد یہ جماعت روانہ ہو جائے اللہ کے راستے میں. شب جمعہ گزری، جمعہ کا دن آیا، فجر کی نماز ہوئی، اور جس جماعت کی روانگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما رکھی تھی وہ جماعت روانہ ہو گئی. اس میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے سوچا آج جمعہ کا مبارک دن، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی مسجد جس میں ایک نیکی کرے 50,000 نماز کا ثواب، خطبہ جمعہ اللہ کے نبی کا ہوگا، نماز جمعہ بھی آپ ہی پڑھائیں گے، کیوں نہ میرا یہ جمعہ اللہ کے نبی کے پیچھے ادا ہو جائے. اور ذہن میں یہ بات تھی میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، اگر میں جمعہ پڑھ کر بھی نکلتا ہوں تو میری جو جماعت فجر کے بعد روانہ ہوئی شام تک عصر تک میں اپنی جماعت سے جا کر مل لوں گا. اس خیال سے یہ تو ٹھہر گیا اور جماعت کو روانہ کر دیا آگے. اللہ کا کرنا، جمعہ کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور جو ہی آپ کا ممبر پر تشریف فرما ہونا تھا نگاہ مبارک سامنے بیٹھے عبداللہ بن رواحہ کے چہرے پر پڑی. آپ نے پوچھا او عبداللہ یہاں کیسے؟ ارے تمہاری تشکیل ترتیب تفقد سب تو ہو گیا تھا اور شاید تمہاری جماعت فجر کے بعد روانہ ہو گئی، عبداللہ تم یہاں کیسے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا جمعہ کا آج مبارک دن، آپ کی مسجد نماز جمعہ آپ پڑھائیں گے، خطبہ جمعہ بھی آپ ہی کا ہوگا،
میں نے سوچا کیوں نہ میرا جمعہ آپ کے پیچھے ادا ہو جائے اور کہ اللہ کے نبی میں جمعہ پڑھتے روانہ ہو جاؤں گا، میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، اگر میں جمعہ کے بعد بھی نکلتا ہوں شام تک اثر تک اپنے ساتھیوں سے جا کر ملوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے پوچھا، عبداللہ بن رواحہ سے، اور پھر رکنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ بھی تو جانتے تھے ہو سکتا ہے یہ جمعہ میری زندگی کا آخری جمعہ تو بہت آئے گے لیکن میں زندہ رہوں اس کی گارنٹی کیا ہے؟ ایسی تشکیل تھوڑی تھی۔ ناسک مالیگاؤں والوں، ابھی تو ہم ناسک اسٹیشن پہ عمر میں بیٹھے ہوئے تو 2 ٹکٹ ہوتے ہیں، اور ایک دلی کا اور ایک دلی سے واپسی کا۔ وہاں تو یہ داعیہ تھا ان کام کرنے والوں کا جہاں ہماری تشکیل ہو رہی ہے، جہاں ہماری جماعت نے جا کر کام کرنا ہے، یا یہ کہ وہاں پر پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ زندگیوں میں زندہ ہو جائے، اور اگر یہ نہیں ہو سکا تو ہمارے واپس آنے سے بہتر ہے ہماری قبریں وہاں اللہ کے راستے میں بنی۔ یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، رسول اللہ میں جمعہ پڑھ کر روانہ ہو جاؤں گا، شام تک اپنے ساتھیوں سے مل لوں گا۔ آپ نے پوچھا کتنا ٹھہرے؟ فرمایا آدھا دن۔ کہا عبداللہ تم آدھا دن پیچھے نہیں رہے، اپنے ساتھیوں سے تم 500 سال بعد میں جنت میں جاؤ گے، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ اگر تم ساری دنیا میں صدقہ کر ڈالو اپنے ان ساتھیوں کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے جس مقام پر درجات کے اعتبار سے اللہ نے ان کو پہنچایا۔ ایک جماعت بنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کہا یہ رات کو روانہ ہو جائے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات یہی مدینے میں قیام کر لیں، صبح نکل جائے گا۔ فرمایا کہ تم نہیں چاہتے آج کی رات جنت کے باغوں میں سے کسی ایک باغ میں تمہاری قیامت تک کے آنے والی اس راستے کی نقل و حرکت کو سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ملے گا اس نقل و حرکت پر؟ اگر یہ صحابہ بھی ہماری تمہاری طرح، جیسے آج میرا مالیگاؤں مجھ سے نہیں چھوٹتا، میرا گھر نہیں چھوٹتا، میرا کاروبار نہیں چھوٹتا، میری بیوی میرے بچے نہیں چھوٹتے، اگر یہ مائنڈ یہی سوچ صحابہ کا ہوتا، کیا ضرورت ہے ہمیں مدینہ سے باہر نکلنے کی؟ یہ آنکھیں سرکار کی زیارت کرتی ہے، یہ آنکھیں یہ وجود سرکار کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے، سرکار کی مجلسوں سے مستفید ہوتے، ہمیں ضرورت کیا ہے باہر جانے کی؟ صحابہ جانتے تھے مدینے کی ایک نیکی 50,000 کے بھاؤ میں جاتی ہے، صحابہ جانتے تھے اللہ کے نبی کا فرمان کہ مدینے والے میرے پڑوسی ہے، کل قیامت میں سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا اور بقی میں آؤں گا اور بقی والوں کو لے کر چلوں گا۔ سارے مناقب صحابہ کے سامنے مدینے کے موجود تھے، لیکن حجۃ الوداع میں 1,00,000 سوا لاکھ کے مجمع کی جب تشکیل ہوئی، ان سے کہا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا نہیں پہنچا؟ 1,00,000 سوا لاکھ کے مجمع نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین کیا پہنچایا، اس کے پہنچانے کا قضا کیا دیا؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی کا اشارہ کرتے آسمان کی طرف، اے اللہ تو گواہ ہے میں نے تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچایا۔ اور صحابہ سے فرمایا دیکھو ہو سکتا ہے آئندہ سال تم مجھے نہیں دیکھو گے، شاید اب تم مجھے نہیں پاؤ گے۔ چیخیں نکل گئی صحابہ کی، رسول اللہ یہ کیا فرمایا؟ کہا اب شاید آئندہ میری تمہاری ملاقات نہ ہو، لیکن آپ نے فرمایا سن لو اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک تم میری بات کو میرے دین کو پہنچاؤ۔ میرے بزرگوں یہ سوالات کے مجمع نے اپنی زندگی کی ترتیب بنا لی۔ آج آپ نکاح ڈالو، کوئی روس میں، کوئی چین میں، کوئی آسٹریلیا کے اندر، کوئی نیوزی لینڈ میں، کوئی فیجی میں، کوئی انڈونیشیا اور ملیشیا اور تھائی لینڈ میں، تو کوئی سنگاپور میں، کوئی لبنان میں، کوئی اردن میں، کوئی شام میں، کوئی فلسطین کے اندر اپنے کمرے بنائے لیٹا ہوا ہے۔ یہ صحابہ اگر مدینہ چھوڑ کر باہر نہ جاتے، ہم نہیں کہہ سکتے مالیگاؤں والے ہم کس غیر اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکا رہے ہیں۔ سب ان کی قربانیوں کی برکت ہے کہ انہوں نے اپنے قبر اللہ کے راستے میں بنائی۔ کل جس دن اللہ کی عدالت قائم ہوگی اس دن اس کے کٹہرے میں ہم اور آپ ہوں گے، اور اللہ پوچھے گا او مالیگاؤں والوں تم اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو، نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو، 14ویں اور 15ویں صدی میں ہمارے نبی کا دین بک رہا تھا، دین کی ترقیاں ہو رہی تھی، دین کے جنازے نکل رہے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرتد ہو رہی تھی۔ دنیا کے ملکوں میں جا کر دیکھو گے پتہ چلے گا 40 اور 50 اور 30 روپے کے بریڈ کے پیکٹ پر آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے۔ اللہ کہے گا او نبی کے عاشقوں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہمارے نبی کا دین بک رہا تھا، دین کی ترقیاں ہو رہی تھی، دین کے جنازے نکل رہے تھے، یہ بتاؤ تم نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خود دین کی نسبت پر کتنی جان اور کتنے مال لگائے؟ تمہارے نبی کا بائیکاٹ ہوا، 3.5 کلومیٹر تک تمہارا نبی دوڑا ہے طائف کی گاڑی، 7.5 کلومیٹر ہوتا ہے 3 میل تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑایا گیا۔ آپ چل بھی نہیں سکتے تھے، قدم تک اٹھ نہیں رہے تھے آپ کے، اور اتنا خون بہا کہ دونوں جوتیاں خون میں بھر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، آپ پہلے سونے لگے، آپ کو ایسا محسوس ہوتا میں اب ادھر گر جاؤں گا، میں اب اس طرف کو گر جاؤں گا۔ جب آپ مجبور اور بے بس ہو کر آپ نے زمین پکڑ لی، آپ فرماتے عائشہ میں نے زمین پکڑ لی، میں بیٹھ گیا زمین پر، اس کے باوجود بھی میری قوم کو مجھ پر دیا اور ترس نہیں آئی، رحم نہیں آیا۔ کہا عائشہ وہ بھوکے شیر کی طرح مجھ پر پھٹ کے اور میرے دونوں بازو کو انہوں نے کھڑا کیا، پکڑ کے کھڑا کیا۔ کہا عائشہ یہ 2 قطار میں آپ نے
के सामने खड़े थे और जैसे मेरा पैर उठता ये मुझे पत्थर से मारते। आयशा सदी एक जमाना गुजर गया था इस वाक़े को। आप फरमाते थे आयशा वो जख्म अभी तक मेरे सीने में भरा है। अल्लाह के गवाह नबी के आशिक हो, ओ मानेगा वाले चिल्ला और 4 महीने घर नहीं छूटा, बीवी बच्चे नहीं छूटते तुम्हारे। देखो हमने हमेशा के लिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से बाहर निकाला। अल्लाह के नबी नहीं चाहते थे मक्का छोड़कर आप कहीं जाए। मक्के वाले अल्लाह के नबी की सांसों के दुश्मन हुए और ये तय कि आज की रात काम तमाम करना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर देना, खत्म कर देना है। इस इरादे से आप अपने मकान को खेल दिया अल्लाह के नबी। अल्लाह ने वही भेजी, वो हमारे नबी अब तो आप अलविदा कर दीजिए, छोड़ दीजिए मक्का को, आप उठते बाहर निकलते हैं। अल्लाह ने इन दुश्मनों की आंखों पर अंधेपन का पर्दा डाल दिया कि उधर पास को नहीं देख पाए। लेकिन उस रात की तन्हाई में, रात की तारीकी और अंधेरी में आप आगे बढ़ते जा रहे और पलट पलट कर बार बार आपकी निगाह बैतुल्लाह पर पड़ती और बेख्तियार ज़बान से आप ये कहे जा रहे थे, ओ बैतुल्लाह तो अल्लाह का घर, मुझे तुझसे ताल्लुक है, इश्क है, लगाव है, मोहब्बत है, तू मेरी चाहे पैदाइश है, मेरे बाप दादा का वतन है, मैं तो तुझे किसी हाल में कभी कहीं छोड़ कर न जाता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर और बेबस हूं। ये मक्का वाले मेरे को यार रहने नहीं देते। अल्लाह कहेगा मानेगा और तुमसे देखो 4 महीने की बात आई तो तुम पीछे हट गए। हमने हमेशा के लिए अपने नबी को मक्के से बाहर निकाला। अल्लाह कहेगा तुम अपने को नबी का आशिक बताते हो, नबी की मोहब्बत का दावा करते हो, नबी की मोहब्बत का दम भरते हो। अरे जिस जमाने में हमारे नबी का दीन मिल रहा था, ये बताओ तुमने हमारे महबूब के दीन की इज्जतों पर कितनी जान और कितना मान लगाया। अल्लाह की अदालत में जवाब देना भारी होता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब तक जितनी गफलत और सुस्ती और कोताही दीन और दीन की मेहनत, दावत और दाऊद की मेहनत, दीन और दीन के तकाज़ों के पूरा करने में हमसे और आपसे हुई, अल्लाह मेरे को और आपको पूरी उम्र को माफ फरमाए। लेकिन जो बची कुछ जिंदगी बाकी है, ये तय करने मजमा के इंशाअल्लाह ये हमारा मजमा इस नक्ल हरकत को, इस मेहनत को, इस दावत को मौत तक अपनी जिंदगी का मकसद बनाएगा। इस वक्त हमारे सामने तकाजा है, 15 शाबान से जमातें बन रही है और जानते हुए 15 शाबान क्या है? ये कंफर्मेशन की रात है। जितने वेटिंग और आरसी के टिकट होते हैं ना, सब इस रात में कंफर्म हो जाते हैं। मेरे को तुमको नहीं पता ये शब 15 शाबान किस किस की जिंदगी की आखिरी शब। इस साल कौन पैदा होगा, कौन मरेगा, किसको कितनी रोजी दी जाएगी, किसके साथ क्या होने वाला है, वो सारी चीजें अल्लाह ताला इस शब के अंदर तय फरमाते। मेरे को तुमको क्या पता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आदमी मकान बनाने की तैयारी में होता है, मालेगांव बाईपास पर चौकुल्ली पर मेरे को इस तरह से फार्म हाउस बनाना है। अब उसके चक्कर में पड़ा हुआ है, ग्रेनाइट वहां से लाना है, मार्बल को यहाँ से लाना है और इस किस्म का पैसेज होगा और आरसीसी का ये काम होगा और उधर उसका नाम उर्दू की फहरिस्त में आ चुका होता है। फरिश्ता उसको देख कर हंसता है, ओ मानेगा वाले अल्लाह के बंदे, अरे तू इस काले मिट्टी के मकान में पागल हो रहा है, तुझे पता है एक कदम भी तेरा उस मकान में नहीं पड़ेगा, तू देखेगा तक नहीं उसकी तामीर को, इससे पहले तू हमारे पास आने वाला है। तुझे नहीं पता ये 15 शाबान को तेरे नाम का वारंट जारी हो चुका है और 3 महीने के बाद तुझे हमें उठाना है। हमको तुमको क्या पता किसके साथ क्या बनने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आदमी निकाह का पैगाम दे चुका होता है, शादी की तैयारी में होता है, हमें मालेगांव का कौन सा फंक्शन और कौन सा लॉन्च लेना है, मेहमान कहाँ ठहरेंगे, वलीमे में, डिनर में, लंच में क्या खिलाया जाएगा, वलीमे में क्या पकाया जाएगा और उधर उसका नाम उर्दू की फहरिस्त में आ चुका होता है। फरिश्ता उसको देख के हंसता है, कहते हैं अल्लाह के बंदे इस लड़की के चक्कर में पागल हो रहा है, तुझे पता, अरे जिससे तेरा निकाह होने वाला है तो उसको छूना तो दूर की बात, हाथ लगाना तो दूर की बात, तुझे देख भी नहीं पाएगा। इससे पहले तो हमारे पास आने वाला है, 6 महीने के बाद तेरा निकाह है और 4 महीने 10 दिन के बाद हमें तुझको उठाना है, ये हमारे पास तेरे नाम का वारंट है। ये अल्लाह के नबी फरमान है। हमको तुमको क्या पता ये 15 शाबान किस किस की जिंदगी का आखिरी 15 शाबान बनते हैं। 15 शाबान तो बहुत आएंगे, लेकिन हम तुम जिंदा रहेंगे इसकी गारंटी क्या है। इसके लिए अल्लाह की जात पर निगाह रखकर, अल्लाह की जात पर निगाह रखकर कि होगा वही जो अल्लाह चाहता है, हमारी चाहत को कोई दखल नहीं है। अल्लाह कह रहे हम जब किसी चीज के करने का इरादा करते, हमारा इरादा कर लेना ही काफी है। इसके लिए मेरे बुजुर्गों, देखो आखिरी बात है, रोजी का मालिक अल्लाह है। हमारे मालिकों में कितने अल्लाह के बंदे मेहनत मजदूरी करते हैं, काले मिट्टी का काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। अल्लाह उनके मुकद्दर की 2 रोटी 2 रोटी उनको देता है। हम तुम अल्लाह के दीन का काम करें और वो अल्लाह मेरे को और आपको भूखा मारे, अल्लाह की गैरत के खिलाफ है। कुछ नहीं था, साहबा के पास इनके खाने के वादे थे, नंगी भूखी कौम, गिरी पड़ी कौम, दांतों से पत्ते चबाकर पेटों पर पत्थर मारने वाली, लेकिन अल्लाह के दीन के काम को जिंदगी का जब मकसद बनाया, मकसद फरमाते थे अल्लाह की कसम, जिन हाथों से दांतों से अपने पत्ते चबाए, उन्हीं हाथों से औरों से सोना काट काट के अपने तरफ किया। फरमाते थे जिल्लत और गुर्बत को अल्लाह के दीन पर हमने लगाया, अल्लाह ने हमको ऐसी इज्जत दी, हम बकरियां नहीं चरा सकते थे, अल्लाह ने मुल्कों के गवर्नर या हमारे कदमों में ला के डाला।
اس کے لیے میرے بزرگوں اعتماد اللہ کی ذات پر، توکل اللہ کی ذات پر، بھروسہ اللہ کی ذات پر کر کے فرماؤ یہ 15 شعبان سے اپنے کو 4 مہینے کی جماعتیں بنانی ہے، اور جماعتیں افراد سے بنی ہے. اس لیے جتنا بیٹھا ہوا مجمع جماعتوں کو لے کر چلنے والا، استعداد والا، صلاحیت والا، میرے بزرگوں یہ اعتماد اور توکل اور بھروسہ اللہ کے ذات پر رکھ کر کھڑے ہو جائے کہ انشاءاللہ میں 15 شعبان سے 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار ہوں. بھائی ناسک مالیگاؤں والوں، اللہ تمہاری جانوں میں، مالوں میں، کاروبار میں، آج میں، اولاد سب میں برکت عطا فرمائے. اب ذرا جلدی جلدی کھڑے ہو کے 4 مہینے 15 شعبان سے اپنے کو پیش کریں. سلیم ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نام لکھائے بغیر نہ بیٹھو. ارباز حاجی علی، ماشاء اللہ الطاف حسین، سلیم بھائی رحمی مسجد، یاسین قریشی، ماشاء اللہ مزاور احمد ماشاء اللہ. اور فرماؤ اور فرماؤ. سے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ندیم ماشاء بھائی، اللہ ماشاء اللہ. یوسف کوئی شکر اللہ مسجد سے، نہ جمیل بچے، بھائی، کوئی مسجد نہ بچے. اطراف والے بھی فرمائے، ماشاءاللہ، سینٹر والے بھی بولے بھائی، کلوٹ، ابو سٹانا، حنیفہ سے، ایگلپور، ناسک روڈ. الیاس، ماشاء اللہ بولتے رہو. الیاس ناسک سے، ماشاء اللہ. اور انوار، فرماؤ. محمد وسیم، فردوس، فیروز، ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. اور فرماؤ اور فرماؤ. 15 شعبان سے ارے 4 بہت مہینے. کم لوگ کھڑے ہوئے، ذرا جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ. ماشاء اللہ. اور فرماؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور فرماؤ اور فرماؤ. انیس اور بھائی، فرماؤ. محمدی یہ مسجد، سب بزرگ بیٹھے عادل سامنے بھائی، ہمارے. نظامیہ، دیکھو یہ پیچھے پیچھے کر دو جانا ہے تم کو جماعت لے کر. دیکھو یہ بیٹھے، یہ عباس ماشاء سے، اللہ، یہ ماشاء اللہ. ماشاء ہمارے اللہ. بزرگ لوگ کھڑے ہو جائیں. یہ جائیں گے سب انشاءاللہ 15 شعبان سے. کھڑے ہو کے لکھاؤ، کھڑے ہو کے لکھاؤ. محمد کھڑے ہو جاؤ. ماشاء انیس، اللہ ماشاء اللہ. محسن، بڑے بہت سستا سودا ہے. کھڑے ہو. خالد ماشاء اللہ سے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. اور فرماؤ. چاروں بولو. باہر والے بھی بولے. بھائی حاجی حبیب صاحب اظہر، بہت بڑا خالد مجمع باہر سے بھی بیٹھا ہے. ہے مجمع ہے، باہر تشکیل والے کھڑے ہو جائے بھائی، بیچ میں تشکیل والے کھڑے ہو، باہر تشکیل والے کھڑے ہو جائیں. لکھا دے چلو. اشرف، انوار سے، مسجد ماشاء اللہ ماشاء اللہ غربیت سے، ماشاء اللہ مولانا فضل الرحمان صاحب. ماشاء اللہ. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اللہ قبول نہیں کیا فرمائے. بات؟ ماشاء اللہ. کہاں سے؟ منو سے. یہ پورا مجمع وہی لکھا دے. کوئی لکھنے والا دیکھو لکھا دے. مزمل، مجاہد، یوسف، ابراہیم، ماشاء اللہ. بولتے رہو بھائی، بولتے رہو. رضوان، 4 مہینہ، ماشاء اللہ. اللہ قبول ماشاء اللہ. فرمائے، اللہ آسان فرمائے. اور فرماؤ اور فرماؤ. مراد بھائی، عثمان غنی مسجد سے مراد بھائی. بھائی صرف 4 مہینے کی تشکیل ہے، اور ایسے احباب جو چلے کا ارادہ کر رہے ہیں، ہر سال جاتے ہیں 15 شعبان سے، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ 4 مہینہ کریں. 4 مہینے کی بنیاد ڈالنا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بولتے رہو بھائی، بولتے رہو. آمین، خلیفہ اول سے، ماشاء اللہ افتخار بھائی مسجد، استوبہ مکی سے، شکیل احمد، ابو طلحہ سے. اور بولو باہر والے بھی بھائی، باہر لکھے نا آپ، ہاں بھائی. سینٹر باہر بھی 2 لوگ کھڑے ہو جائیں. سینٹر سے بھی نام آنا چاہیے. ناسک کے ایک نام آیا ہے، باقی ناسک والے جماعت لے کے چلنے والے احباب اپنا اپنا نام لکھا ہے کھڑے ہو کے. بہت بڑا مجمع تو سامنے بیٹھا ہے، کرو بھائی مت کرو. لکھا ماشاء سکتا اللہ ہے. ماشاء اللہ. دیکھو وہاں کوئی ہوگے قریب نام لکھانے والے، لکھنے والے. لکھاؤ بھائی، ماشاء اللہ. جلد کلیم بھائی جلدی جلدی لکھو. اور فرماؤ اور فرماؤ. بولتے رہو بھائی، بولتے رہو. آصف سر لکھے نام جلدی جلدی. کیا نام بیٹا؟ واجد. کہاں سے؟ امیر حمزہ سے. ماشاء اللہ سعد، ماشاء اللہ. باہر بھی لکھا ہے بھائی. اور ہر حلقے اور سینٹر والے جو تشکیل کے ساتھی تھے وہ بیٹھے بیٹھے نام لکھتے رہے. لکھو بھائی. انگرواڑی سے آپ بھی رہیں گے اس میں. آپ کا کیا نام؟ اپنے آپ کو پیش کرے بھائی. ابھی تو اپنے آپ کو پیش کرے. میں جاؤں گا انشاءاللہ. عبد الرحیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امجد، ابو عبیدہ سے. ماشاء اللہ. اور بولے. فرماؤ اور فرماؤ. ادھر بھی شہباز مسجد محمدی سے. نہیں آپ کا بولو. ابھی افراد پوچھ رہے، جماعت نہیں پوچھ رہے بھائی. آپ بولو. ندیم اپنے آپ کو پیش کرو. میں جاؤں انصاری گا. سے. ندیم انصاری سے. اور بولو بھائی. یہ کون جا رہا ہے بھائی؟ تھوڑا سا اور رکو، 10 منٹ ہے بھیا. چشمے والا بھائی بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، تشریف رکھو. اور فرماؤ بھائی، اور فرماؤ. یہ تعلق کے نام کم آئے بھائی. تعلق بھائی ناسک روڈ نہیں بولا، منماڑ ہے، یولا ہے، راسل گاؤں ہے، چاندوڑ ہے. ہمت کر کے فرماؤ بھائی. کلوٹ، سٹانا، ایگتپوری. آصف بھائی ماشاء اللہ. اور فرماؤ اور فرماؤ.
اور جو نام لکھا چکے ذرا دائیں بائیں والے کے اوپر ہاتھ رکھے. جو نام لکھا چکے ذرا ابھی سے تشکیل شروع کر دیں. ابھی ڈبل مجمع ہو جائے گا یہیں کے. باہر والے بھی لکھائیں. قاری مستقیم صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبول فیض دائیں بائیں ذرا پوچھ لو. دیکھو تیار ہو جائے گا حضرت. ذرا پوچھتے چلو سارے لوگ. ماشاءاللہ تلواڑا سے نام بھول جاتا ہوں.